अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया की वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में एक ख़ास बात है कि पीछे स्टेज के ऊपर लब्बैक या रसूल अल्लाह बड़ा बड़ा 2 जगह लिखा हुआ है और हमारा भी सुबह शाम यही नारा है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर, या रसूल अल्लाह मेरा माल हाजिर, या रसूल अल्लाह मेरी जान हाजिर, या रसूल अल्लाह मेरे अहलो अयाल हाजिर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी नामूस के लिए, आपकी खत्म नबूवत के लिए मेरा ये जान माल इज्जत आबरू, मेरी फैमिली, मेरा माल, हर चीज हाजिर। या रसूल अल्लाह, माना के जरूरत जिंदगी की जरूरी है मगर या रसूल अल्लाह आपसे जरूरी तो जिंदगी भी नहीं। इंशाअल्लाह मरते दम तक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे मारेंगे। इंशाअल्लाह मरते दम तक उलमा के हाथ चूमेंगे और उलमा के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए हर टाइम तैयार खड़े हैं इंशाअल्लाह। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। सूरज को पलटाने का इशारा किया, पलट आया। अगर वहां भी होता, बदअकीदा होता, मोहम्मद मैं तुम्हारे इशारे पे पलटूंगा नहीं, मैं तो अल्लाह के हुक्म से निकलता हूँ, अल्लाह के हुक्म से डूबता हूँ। वो सुन्नी थे तो इशारा हुआ तो ये निकल आया, इसे इशारा हुआ तो ये 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि सुन्नी थे, आला हजरत वाला अकीदा था। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह इशारा आपका जरूर है मगर हमारा अकीदा या रसूलुल्लाह वही है जो बरेली के इमाम अहमद रज़ा का है। खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रज़ा मोहम्मद। नारे तकबीर। आपके पास कोई काफिर आता है और कहता है मैं मुसलमान होना चाहता हूं, सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? बोलिए। कलमा पढ़ाते। क्या पढ़ाते? कलमा। बस यही है ना। आइए इनके पास जब कोई काफिर आता है कलमा ये कैसे पढ़ाते? ये ईरान का एक मुज्तहिद है इनका। अच्छा। आयतुल्लाह बोलते हैं ये अपने मुज्तहिदीन को। ये कलमा पढ़ा रहा है एक गैर मुस्लिम को। क्या कलमा है राफदी शियाओं का? जरा सुन लीजिए। जिनके कलमे में गाली गलोज हो वो फिरका और वो जमात कैसे हक पर हो सकता? फ़क़ुल या अख़ी करीम अला बरकतिल्लाह तआला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, वहदहु ला शरीक लह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न अमीरल मुअमिनीन अलियन, व अशहदु अन्न अमीरल मुअमिनीन अलियन वलियुल्लाह, वलियुल्लाह, व अशहदु अन्न फ़ातिमत ज़हरा, व अशहदु अन्न फ़ातिमत ज़हरा, وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله، حجج الله، أشهد أن أبا بكر وعمر، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار، في النار، في النار، في النار। क्या सुन लिया? समझ में आई कुछ अरबी? वहां तक तो हम भी इख्तिलाफ नहीं करते। अगर तुम्हारा कलमा यहां तक रहता ठीक है, हजम कर लेते हम थोड़ी देर की। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ठीक है। अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह, चलो इसको भी हम हजम कर देंगे, हालांकि हमारे कलमे में शामिल नहीं है। हमारे लिए ये कलमे में इसका इजाफा ईमान में दाखिल होने की शर्त नहीं है, लेकिन चलो तुमने इसको कहा, इसको भी हम तस्लीम करते हैं। तर्जमा क्या होता है? मैं शहादत देता हूँ कि अली जो है अल्लाह के वली है। ठीक है, हम भी मानते हैं, हम तो वलियों का सरदार मानते हैं उनको।
جی بے شک. ہم تو کہتے ہیں ہمارے سارے ولیوں کی ولایت کے جتنے سلسلے ہیں، طریقت کے سلسلے اور جتنے بھی عظمتیں ہیں، فضیلت، سب علی سے وابستہ، وہیں سے فیض جاری ہوا. بے شک بے شک. پھر اس کے بعد کہا کہ اشہد ان فاطمۃ الزہرا وابناء المعصومین، معصومین یعنی گناہوں سے پاک، یہ کہتے ہیں امام حسن اور امام حسین، یہ معصومین ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ، حسن، حسین یہ معصوم ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ہے، مگر بات کے جملے کیا تھے؟ اشہد ان ابا بکر و عمر و عائشہ و حفصہ فی النار. معاذ اللہ، استغفر اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ یہ جہنمی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر نار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جہنمی کون؟ حضرت عائشہ نبی کی بیوی، جن کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ اے عائشہ تم وہ ہو کہ جنت میں بھی میری بیوی ہو، دنیا میں بھی میری بیوی ہو. سبحان اللہ. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، وہ بھی رسول اللہ کی زوج مطہرہ ہے، وہ بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گی. عثمان غنی کا وہ مقام ہے. امام حاکم نے المستدرک میں لکھا کہ ایک شخص آیا، خلفاء کا ذکر ہے، ہر خلیفہ پہ بولنے کے لیے ایک ایک مجلس، کئی مجلسیں چاہیے. اب ایک چھوٹی سی مجلس میں ویڈیو بھی دکھائیں، گستاخی بھی دکھائیں، چاروں خلفاء کی فضیلت دکھائیں. بہت دشوار موقع ہے، دشوار مرحلہ، اتنا آسان نہیں ہے یہ موضوع، لیکن ضمن میں فضیلتیں بھی بتاتا جا رہا ہوں. ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. امام حاکم نے المستدرک میں لکھا اور فرمایا ھذا صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں روشنی کیا ہوگی، جنت میں روشنی کا کیا انتظام ہوگا؟ اس صحابی نے، بدو صحابی تھے، دیہاتی صحابی تھے، خیال کیا بھائی اس دنیا میں روشنی کے لیے سورج ہے، چاند ہے، رات میں چاند کی روشنی ہوتی ہے، دن میں سورج کی روشنی ہوتی ہے. جنت میں چاند اور سورج تو ہوں گے نہیں، سب فنا ہو جائیں گے. جہنم میں جائیں گے چاند اور سورج، چاند اور سورج کہاں جائیں گے؟ بولیے، ارے بولو یار، ڈر کیوں رہے ہو آپ؟ جہنم میں جائیں گے، چاند بھی جہنم میں ہوگا، سورج بھی جہنم میں ہوگا. آپ حیران ہو گئے، ارے یار انہوں نے کیا بگاڑا ہے بیچاروں نے، یہ تو کٹر سنی ہے بھائی. میں تو اکثر مزاحاً کہہ دیتا ہوں کہ چاند بھی سنی ہے اور سورج بھی سنی ہے. اگر وہابی ہوتا تو چاند کو آقا نے شک ہونے کا اشارہ کیا، وہ شک نہ ہوتا، کہتا محمد میں تو اللہ صاحب کا حکم مانتا، تمہارا کیوں مانوں؟ سورج کو پلٹانے کا اشارہ کیا، پلٹ آیا. اگر وہابی ہوتا، بدعقیدہ ہوتا، محمد میں تمہارے اشارے پہ پلٹوں گا نہیں، میں تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہوں، اللہ کے حکم سے ڈوبتا ہوں. وہ سنی تھے تو اشارہ ہوا تو یہ نکل آیا، اسے اشارہ ہوا تو یہ دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ سنی تھے، اعلیٰ حضرت والا عقیدہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اشارہ آپ کا ضرور ہے، مگر ہمارا عقیدہ یا رسول اللہ وہی ہے جو بریلی کے امام احمد رضا کا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خلفائے راشدین کانفرنس. تو سنی ہے یہ دونوں، زمین بھی سنی ہے. سنی نہ ہوتی تو آقا نے کہا کہ اے زمین سراقہ کے پیروں کو پکڑ لیا، چھوڑ دیا. وہابی ہوتی، محمد میں تمہارا نہیں سنوں گا، میں تو کٹر وہابی ہوں، صرف اللہ کی سنتی ہوں. سب کائنات کی ہر شے سنی ہے. اگر پھر آپ کہیں گے فاروق صاحب کیا ہو گیا، سنی ہے اور جہنم میں جائیں گے؟ جی جہنم میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ معاذ اللہ یہ کافر ہے، یہ تو اللہ کی وہ فرما بردار مخلوق ہے کہ اللہ کے حکم پہ ڈوبتے ہیں، نکلتے ہیں، 24 گھنٹے ہر لمحہ اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں. بے شک بے شک. کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے. جہنم میں صرف اس لیے جائیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب مشرکین کو ہم جہنم میں ڈالیں گے ان پر دگنا عذاب ہوگا. ایک عذاب تو یہ کہ انہوں نے کفر و شرک کیا، دوسرا یہ کہ جن کو معبود قرار دیا جہنم میں ان کو اس لیے رکھا جائے گا تاکہ وہ دیکھ کے انہیں اور تکلیف پہنچے کہ جنہیں ہم اپنا معبود سمجھتے تھے، جن کی ہم پوجا کرتے تھے، آج وہ خود جہنم میں اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے تو یہ ہمارے مددگار کیسے ہو سکتے تھے؟ صحیح. ان کی تکلیف اور ان کی عبرت کے لیے
تو ان پر نہ کوئی عذاب ہوگا، نہ ان پہ تکلیف ہوگی، یہ جہنم میں ہوں گے لیکن سکون میں ہوں گے، ان پر عذاب کی کیفیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جیسے جہنم میں فرشتے عذاب دینے والے ہوں گے لیکن ان کو خود عذاب نہیں پہنچے گا، ان پر کوئی تکلیف نہیں گزریں گی، فرشتے بھی ہوں گے۔ تو کائنات کی ہر شے سننی ہے۔ صحیح۔ تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی؟ عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے رسول نے سوال کیا، اللہ کے نبی جنت میں روشنی کا کیا انتظام؟ چاند و سورج تو ہوں گے۔ آقا نے کہا پوچھنے والے سن، ہاں جنت میں روشنی ہوں گی، اور جانتا روشنی کیا ہوں گی؟ میرے عثمان کو جنت کے ہر درجے میں پھرایا جائیں گا، جیسے جیسے عثمان جنت کی سیر کرتا جائیں گا اس کے چہرے کی روشنی سے جنت روشن ہوتے جائیں گے۔ یہ عثمان غنی کا مقام، سبحان اللہ۔ ہر صحابی کا اپنا مقام اور اپنا درجہ ہے۔ جو جنتی، جن کو جنت کی بشارت آقا نے دنیا میں دے دی، جن کا ہر لمحہ رسول اللہ کی ایسی اطاعت میں گزرا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بدبخت کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کہتے کہ گواہی دیتا ہوں کہ جہنم ہی ہے، معاذ اللہ، رے بدبخت تو خود جہنم ہی ہے۔ بے شک۔ اور یہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں عشاء میں وتر میں دعا قنوت پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ان کے آنکھ قنوت ذرا دیکھ لیجئے، دعا میں قنوت کیا پڑھتے ہیں۔ نماز میں بھی یہ بدبخت خلفاء پہ لعنت کرتے ہیں۔ سنیے اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم والعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. یہ دعا قنوت میں ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھتے ہیں۔ شافیوں کے نزدیک بھی ہاتھ اٹھا کے پڑھا جاتا ہے، رافتیوں کے بھی نزدیک ہاتھ اٹھا کے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ پہلے تو اس نے درود پڑھا، سلام پڑھا، یہ پڑھا، اور بعد میں کیا آیا؟ لعن اللہ آدائے دین، آدائے معصومین، یعنی معصومین سے مراد ان کی اہل بیت کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے دشمنوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور پھر اس نے نام لیا، کن پہ لعنت ہو؟ ابا بکرین، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ۔ وقتل الحسین، حسین کے قاتلوں پر لعنت ہو۔ جو نمازوں میں خلفاء کو گالیاں بک رہے ہو، یار لعنتیں بھیج رہے ہو، کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ ہاں صحیح۔ ان بدبختوں کو یہ علی کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ امام ابن حجر المکی سوائق المورقہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، مسکراتے ہیں، دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں۔ بہت دیر تک جب معاملہ چلا، مولا علی نے عرض کیا، امیر المومنین فدا ہو جاؤں میں آپ پر، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ مجھے دیکھ دیکھ کے اتنا مسکرائے ہو، کیا بات ہے کہ آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت سید ابوبکر فرماتے ہیں کہ علی مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ جی۔ وہ حدیث یاد آئی اور بس اس بنیاد پہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں۔ یا ابا بکرین کیا حدیث ہے؟ کہا رسول اللہ سے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال میزان پہ تولیں گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی، حکم الہی ہوں گا، اس کو جنت کی طرف فرشتے لے جاؤ۔ اعمال کی بنیاد پہ جنت کا مزدہ سنا دیا جائے گا۔ پھر آقا نے کہا کہ جب فرشتے جنت کے قریب لائیں گے، دروغہ جنت کو اللہ حکم دیں گا کہ اس شخص کو اس وقت تک جنت میں داخل نہ کر جب تک وہ علی سے جنت میں داخلے کا پروانہ نہ لے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب وہ جنت کے قریب آئیں گا تو دروغہ جنت کہیں گا تمہارے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جانے کا حکم ہو گیا، لیکن محبت علی کا پروانہ ہے تمہارے پاس؟ وہ جنتی کہیں گا یہ کیا ہے؟ کہیں گا تم علی سے محبت کرتے تھے کیا دنیا میں؟ ہاں ہاں محبت کرتے، جاؤ علی سے محبت کا پروانہ لاؤ۔ پروانہ مطلب پاس۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر آقا نے کہا، یہ ابو بکر صدیق حدیث سنا رہے ہیں علی کو، تو آقا نے کہا کہ پھر وہ جنتی علی کی طرف آئیں گے اور علی سے جو حقیقت میں دنیا میں محبت کرتا تھا علی اس کو پروانہ دیں گے۔ جس کو علی پروانہ دے وہی جنت میں داخل ہوں گا، جس کو پروانہ نہ دے اس کو جنت سے لوٹا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کہ ابو بکر خاموش ہو گئے، کہا علی یہ حدیث یاد ہے اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ مولا علی عرض کرتے، اے ابو بکر امیر المومنین،
یا تو اس کے بعد کی آپ حدیث جانتے نہیں یا عاجزی میں آپ اس کو چھپا رہے ہیں، عاجزی انکساری کر رہے ہیں. کہا علی آپ کہہ دیں میں کیوں کہوں. کہا یہ حدیث میں نے بھی سنی مگر ابو بکر آپ نے پوری حدیث بیان نہیں کی، یا تو آپ عاجزی کر رہے ہیں یا اس کے بعد کی حدیث آپ شاید نہیں جانتے. میں نے جب رسول اللہ سے سنا تو آقا نے کہا علی جب وہ جنتی تجھ سے جنت کا پروانہ لینے آئے خدا کی قسم تو اس شخص کو ہرگز پروانہ نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت نہ ہو. سبحان اللہ. اور میں نے رسول سے عہد کیا یا رسول اللہ اسے میں ہرگز جنت کا پروانہ نہیں دوں گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ابو بکر و عمر سے بغض ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اسلام. بے شک. بھائی آپ اپنے سسر کو گالی بکتے ہو کہ استغفر اللہ. یہ نبی کے سسر ہے بھائی، صحیح ہے. نبی کے رشتہ دار ہے، نبی کے قریب ہے. قرآن عظیم کہتا ہے کہ اچھے کے لیے اچھی عورتیں ہیں، بروں کے لیے بری عورتیں ہیں، گندوں کے لیے گندی عورتیں ہیں اور گندوں کے لیے گندی عورتیں، اور گندی عورتوں کے لیے گندے شوہر. ٹھیک ہے. یہ تو عام قاعدہ ہے، عام مسلمانوں کے لیے قرآن نے بیان کی. آیت کا مفہوم ہے جو میں نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجیت کے لیے ایسا گھرانہ چنیں گے جو کفار اور کافر ہو، بدترین ہو. ایسی بیوی کا انتخاب کریں گے جو معاذ اللہ اہل بیت سے نفرت کرتی ہو اور جہنم میں جانے والی ہو. صحیح. کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ایک بڑا عجیب اس فرقے کا معاملہ ہے اور ایک بڑے عجیب حالات ہیں ان لوگوں کے. اور یہاں تک کہ ایک کلپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد میں موضوع دوسرا لے کر آتا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس معاملے میں صرف شیعہ ہے، دیوبندی بھی اس سے کچھ پیچھے نہیں. اچھا. ابھی آپ سن رہے کہ ابو بکر صدیق کو یہ کافر کہہ رہے، کلمے میں اس چیز کو انہوں نے شامل کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمر کو لان تان کر رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں. اب ذرا ادھر آئیے، ان کو دیکھ لیجئے ان کا کیا حال ہے. ہاں جی جی درود شریف پڑھے آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا الصلاة والسلام شفیعنا و علیکم حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک. الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ و آلہ و اصحابہ یا نور اللہ. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے. یہ آڈیو ہے، چل رہا ویڈیو نہیں، لیکن یہ شکل سے پہچان گئے کون صاحب ہے؟ طارق ذلیل صاحب. جمیل نہیں، ذلیل ہے. یہ جو صحابہ کو کافر کہے وہ ذلیل ہی ہوگا نا وہ شخص. صحیح بات. عظمت والا تو ہو نہیں سکتا وہ شخص. تو طارق ذلیل ہے، اور وہ توئے سے نہیں تے سے طارق اندھیرا. طارق ذلیل اندھیرا ہے اور پھر ذلت کے ساتھ والا ذلیل اندھیرا ہے. یہ کہتا ہے یہ بھی سن لو جبکہ صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. میرے آقا کی حدیث ہے کہ جب دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو، دو مسلمان ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہے، ان میں سے ایک کافر ضرور ہو جاتا. جس کو کافر کہا اگر وہ واقعی کافر ہے، اس سے واقعی کفر سرزد ہوا تو ٹھیک. اور آقا فرماتے کہ جس کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں رہا تو کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آتا ہے. صحیح. تو آپ کسی مسلمان کو بلا وجہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ثبوت شرعی کا کافر نہیں کہہ سکتے رہے. مگر طارق ذلیل صاحب کی بولی کیا ہے کہ صحابہ کو بھی کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اکابر، میرے بزرگوں نے بات لکھی ہے، ان کا فتاوی ہے اس پر کہ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہے. اب اس نے صحابہ کا پرٹیکولر کسی ایک صحابی کی بات نہیں کیا کہ وہاں پر پھر تھوڑی سی کوئی گنجائش نکالے کہ بھئی اس صحابی کا پہلے کردار دیکھنا پڑے گا، کیریکٹر دیکھنا پڑے گا، یا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ صحابی ہے یا نہیں ہے، صحابی تھے نہیں تھے، کہیں مرتد تو نہیں ہو گئے تھے، بعد میں اسلام سے تو نہیں پھر گئے تھے، معاذ اللہ زکوٰۃ کے منکرین میں سے تو نہیں تھے. یہ کئی گنجائش نہیں چھوڑی. صحابہ لفظ استعمال کیا، مجموعی طور پر، اجماعی طور پر ایک مطلقاً جمع کا جملہ استعمال کیا. صحابہ کو بھی کافر کہہ دو
کافر نہیں ہوں گا. اب اس صحابہ میں ابو بکر صدیق بھی آ گئے, اس صحابہ کی جماعت میں عمر بھی ہے, عثمان غنی بھی ہے, حضرت علی بھی ہے, تمام صحابہ, ان میں سے کسی کو بھی کافر کہہ دو. لیکن ایک عجیب بات ہے اس فرقے کی, یہ تمام صحابہ کو کافر کہہ دے تو کہتے کفر نہیں پلٹیں گا, مگر ان کو کوئی کافر کہہ دے تو فوراً ناراض ہو جاتے اور کہتے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. دوگلی پالیسی دیکھ رہے ہیں آپ اس جماعت کی, کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. آپ مسلمان کو کافر کہتے ہیں, ہم اتنی چلت پھرت کرتے, اتنی جماعت لے کے چلتے, آپ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. بھائی کس کتاب میں ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟ تو پھر کافر کو کیا نہیں کہنا چاہیے؟ اب یہ تو ایسی مثال ہوئی کہ دو بچے کھیل رہے تھے, ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی. تو چھوٹا سا بچہ لڑکی کو بار بار کہہ رہا تھا, اے بیگم سنو, اے بیگم ادھر آؤ. کسی نے کہا بیٹا اتنے اتنے سے ہو, ٹلو ٹلو پم, چھوٹے چھوٹے بچے ہو, چھٹاک چھٹاک بھر کا وجن ہے, بیگم کہہ رہے ہو, تمہاری بیگم ہے؟ نہیں بیگم نہیں ہے, چچا زادی ہے, چچا کی بیٹی ہے. بیگم کیوں کہہ رہے؟ آج بیگم نہیں ہے, کل ہو گئی تو. ارے بھائی کل بیگم بنے گی تو بیگم بولیں گے نا, نہیں ہے تو ابھی تو بہن ہی بولنا پڑے گا, وہ تجھے بھائی جان بولیں گی. اب اگر آج کوئی کافر ہے تو کافر بولا جائے گا, جب مسلمان ہوں گا تو مسلمان کہیں گے. لیکن ان کا فلسفہ کیا ہے؟ کافر کو کافر نہ کہو, پتہ نہیں کل مسلمان ہو گیا تو. جب ہوگا تب کی تب دیکھیں گے نا. ابھی تو دودھ ہے تو دودھ کہا جائے گا نا کہ دودھ کو ابھی سے دہی بولنا شروع کر دیجیے. جب دودھ تبدیل ہو کے دہی بنے گا تو دہی کہیں گے. بچہ ہے تو بچہ کہیں گے, جوان ہوں گا تو جوان کہیں گے, جوان سے بوڑھا ہوں گا تو بوڑھا کہیں گے. کہ کسی بچے کو آپ کہہ لیں گے اے بوڑھے کیوں؟ اب کل کو بوڑھا ہو گیا تو کل کی کل دیکھیں گے, ابھی کی بات کل. مگر تاریخ زلیل صاحب نے صاحب گوئی کے ساتھ ایک جملہ ضرور کہا کہ یہ میں نے اپنے اکابر کے فتح میں پڑھا. ذکر نہیں کیا کون سا فتح, لیکن وہ کتاب اتفاق سے میرے پاس موجود ہے. ہاں انہوں نے اپنے اکابر کی کتاب میں, ہاں یہ کلیئر, ہاں اپنے اکابر, ہمارے اکابر نہیں, اہل سنت کے اکابر نہیں, دیوبندیوں کے اکابر. اور دیوبندیوں کے اکابر ان میں کون ہیں جس نے یہ فتویٰ دیا؟ نام نہیں لیا لیکن ہمارے پاس کتابیں ہم دکھا رہے ہیں. فتاوی رشیدیہ, اچھا ٹھیک ہے, مولانا رشید احمد گنگوہی ہے, اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد ہیں. اچھا, بانی تبلیغی جماعت, جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی مولوی الیاس کاندھیلوی کے پیر صاحب ہیں. الیاس کاندھیلوی صاحب ان سے مرید ہوئے تھے. اچھا اچھا, دیوبند کے بڑے بزرگ اور اکابرین میں شمار ہوتے. انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ اگر کوئی صحابی کو بھی کافر کہے, صحابہ کی تکفیر کرے, ان پہ کفر کا فتویٰ لگائے, تو بھی وہ اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں ہوگا. استغفر اللہ, وہ مسلمان ہی رہے. استغفر اللہ. اور انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. نام نہیں لوں گا میں, آپ شکل دیکھ کے پہچانیں کہ انہیں پہچانتے ہیں کہ آپ, چہرے کھل گئے آپ کے. یہ پلمبر صاحب ہیں, ان کو پلمبر ہی بولا جاتا ہے. عجیب چڑچڑی مخلوق ہے, ہر وقت ناک پہ غصہ, ایک روٹھی ہوئی چڑچڑی بیوی کی طرح اس کا حال ہوتا ہے, جس کو نہ کھانا پکانا آتا ہے ڈھنگ سے, نہ شوہر کی خدمت آتی ہے, وہ چڑچڑ کرتے رہتی ہے. اس خاتون کی مثل ان کی حالت. کاورے باورے, بابے کوئی شے نہیں, نبی کوئی شے نہیں, فلاں کوئی شے نہیں. ابے تو کون سی شے ہے؟ سنتے ہیں نا آپ ان کے بابے بزرگان, کوئی شے ہی نہیں, یعنی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ. صحابہ کرام کوئی شے نہیں, نبی کوئی شے نہیں. اب بس وہ خدا کوئی شے نہیں, وہاں تک پہنچنا باقی ہے اس کا. بس آن کر ہی پہنچ جائیں گا خبیث. تو کون سی چیز ہے بھائی؟ اب ان کا بھی ذرا فلسفہ سن لیجئے جناب. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے, وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے. جس طرح کہ سیدنا عمر نے ان کے بارے میں, انہوں نے تو سامنے دیکھ کے بھی کہہ دیا ہے منافق ہے, تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا, آپ فرماتے کہ عمر تم توبہ کرو, تم نے اس کو کافر اور منافق کہا ہے تو کفر تمہاری طرف لوٹ آیا ہے. آپ فرمائے نہیں. اس لیے امام بخاری نے کتاب الادب چیپٹر جو باندھا ہے نا, اس میں باقاعدہ انہوں نے اس کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ بیٹھے تو اس کے اوپر کفر نہیں لوٹے گا. اب یہ بڑا کرٹیکل ایک ایشو ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ, رسول, آخرت, قرآن کا انکار کرے. اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے, سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا, تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا.
آپ اس کو یعنی ایک بدعت پہ مبنی کہہ سکتے ہیں، گمراہی پر مبنی کہہ سکتے ہیں، دوزخ میں لے جانے والا کام کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام سے اخراج والا معاملہ نہیں ہوگا. یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے. یہ مسئلہ تکفیر بہت سینسٹیو ہے. مسئلہ تکفیر بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے. حساس سے زیادہ آسان لفظ نہیں ہے میرے پاس اردو کا. پتہ نہیں بنگال میں آپ لوگ اس جملے کو کتنا سمجھے. سینسٹیو سمجھ گئے کہ جو انگلش سمجھتے ہیں. بڑا سینسٹیو، بڑا حساس مسئلہ ہے. کوئی شخص تعویل کی بنیاد پر کسی صحابی کو کافر کہہ دے تو اس پر ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے. مرزا پلمبر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کافر نہیں کہیں گے، جبکہ یہ مطلقاً حکم ہے ہمارے امام نے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو جماعت صحابہ کو مطلقاً کافر قرار دے واجب القتل ہے. سبحان اللہ. امام مالک کا فتویٰ اور دیگر ائمہ نے بھی یہی کہا. ہاں، مخصوص کسی ایسے صحابی کے کسی فعل کی بنیاد پر وہ اگر ان کی گستاخی کرے، توہین کرے، تکفیر نہیں. تکفیر تو کسی بھی صحابہ کی کریں گا. حضرت امیر معاویہ کو بھی جب کافر کہیں گا علماء نے کہا اس کو بھی ہم کافر کہیں گے. ٹھیک ہے، کافر کہنا ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کسی کی افضلیت کا انکار کرے یا کسی صحابی کی مقام و درجے کو اس سے کم تر بیان کرے اس کو گمراہ اور بد مذہب کہا جائے گا. لیکن مطلقاً اگر صحابہ کی کرتا ہے اور وہ تعویل، وہاں تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابی اگر جب ثابت ہو گیا جو صحابی ہے وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے صحابہ ہونے میں ڈاؤٹ ہے کہ صحابی ہے نہیں، منافق ہے، تو پھر جب وہ صحابی نہیں رہا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ تو پھر خود ہی جہنم. اچھا، تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم مان لیں، اس نے امام بخاری کے ایک باب کا ذکر کیا کہ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا کہ اگر کوئی تعویل پر کسی کو کافر کہے تو حکم نہیں لوٹے. ٹھیک ہے. تعویل کی بنیاد پر. تو یہ تو فقہاء کرام نے بھی ہمارے بیان کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایسا جملہ یا ایسا کام کیا کہ ہمارے نزدیک، اپنے علم کے نزدیک، علم کے اعتبار سے ہمیں وہ کفر لگ رہا تھا. ہم نے کہہ دیا بھائی یہ کام تو کفر ہے. بعد میں ہم سے کسی بڑے عالم نے ہمیں بتایا کہ نہیں صاحب اس پہ کفر نہیں ہوتا، آپ نے غلط اس کو کافر کہا. تو یہ ضرور ہے کہ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. لیکن اس نے کچھ شخصیتوں کے باقاعدہ نام لیے، کہا کوئی اگر ابو بکر کے بارے میں ایسا کہہ دے، حضرت عمر کے بارے میں کہہ دے، عثمان غنی کے بارے میں کہہ دے، علی کے بارے میں کہہ دے، تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. ابو بکر کو کافر کہنا تو بہت دور کی بات ہے. جاہل شخص ابو بکر صدیق کی صحابیت کے منکر پر کافر ہونے کا اجماع ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. ابو بکر صدیق کے خلیفہ اول خلافت کے منکر پر کفر کا فتویٰ ہے. اور اس پر ہمارے فقہاء نے کہا کہ اس پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے. اب میں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تو کہہ رہا ہے ابو بکر کو کافر کہہ دے تو کفر لوٹیں گا، تو ابو بکر کی کس تعویل کی بنیاد پہ تو تکفیر کر رہا ہے؟ وہ تعویل تو بتا. صحیح ہے. ایسا کون سا فعل تو نے نعوذ باللہ من دیکھ لیا ابو بکر میں جو تیرے نزدیک کفر لگ رہا تھا اور کہہ رہا اگر کہہ دیا جائے تو کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا؟ لیکن وہی دوگلی پالیسی میں نے بھی بتایا نا کہ ان کی دوگلی پالیسی کیا ہوتی ہے باطل کی. یہ صحابہ تک کو کافر کہیں گے جرات کر کے، ان کو کافر کہہ دیا جائے تو تل ملا جاتے ہیں. اب اس کے برعکس اس مرزا پلمبر کی دوسری کلپ سنیے. جی. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے. آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو. اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم. ایک جاہل شخص کا نام مرزا پلمبر ہے. اس کی کیفیت ایسی ہے کہ بک راہو جنون میں نہ جانے کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کو. ایک طرف کہا آیا کہ صحابہ کو بھی اگر کوئی تعویل سے کافر کہے حکم نہیں لوٹیں گا، ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، یعنی اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. صحابہ کو کافر کہنے والے کو بھی ہم کافر نہیں کہیں گے.
مگر جہاں تک غلام احمد قادیانی کا معاملہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پہلا کہتا ہے کہ اس صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ارے جاہل، کوئی روایت ہے کہ جس میں سند دیکھ رہا ہے، اس کی اپنی کتابیں موجود ہے اس کے دعوے نبوت پر، ٹھیک ہے، اس کا اپنا اقرار موجود ہے، اس سے باضابطہ مناظرے ہوئے علماء کے، اس نے باضابطہ کتابیں لکھی اور تمام فرقوں کا اس کے کفر پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں. لیکن اس کا ایک استاد غامدی داڑھی منڈا ہے، وہ دیکھے ہوں گے کہ اس پہ آتا ہو ٹی وی چینلوں پر، گامڈی صاحب نے بڑی وہ تحقیق کی ہے. ارے جاہل، تو کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی، تو گامڈی کس کتاب کا نام ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ بابا گامڈی صاحب تیرے لیے کیسے حجت ہو گئے؟ ہاں گامڈی صاحب نے کہا کہ صاحب اس سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. پھر خود ہی پلٹ گیا، کہا کہ اصل میں یہ ہوا کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جو ہے انہوں نے غلام احمد قادیانی کو اتنا مانا، اتنا مبالغہ کیا اور کہا کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے ہم اس کو کافر مانتے. ارے ابھی تو کہہ رہا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. جب نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو اس کے ماننے والے اس کو پھر نبی کس بنیاد پہ مان رہے ہیں؟ چند سیکنڈ. اب اس کے بعد یو ٹرن لیے مرزا صاحب نے کہا چونکہ انہوں نے ہمیں کافر کہا اس لیے ہماری مجبوری ہو گئی کہ ہم انہیں پلٹ کر کافر کہے. اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں. قادیانیوں سے کیا اس بنیاد پر ہمارا اختلاف ہے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ نہیں. اور وہ کافر کہنا ہمیں چھوڑ دے تو ہم ان کو مسلمان بولنا شروع کر دیں گے؟ معاف کرنا، اس پر ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے. وہ ہمیں کافر کہے، مشرک کہے، ہمارے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے کہنے سے تھوڑی ہم کافر ہو جائیں گے. ہمارا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں. صحیح ہے. غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ کے بعد کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کو قتل کیا جائے گا اور ایسے شخص کی تکفیر کی جائیں گی، اس کو کافر قرار دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. اس پر اجماع بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہے، صحیح حدیثیں بھی ہے. اس پر 1400 سال میں کی امت میں کسی کا اختلاف نہیں. قرآن عظیم میں واضح طور پر رب نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اے لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ نبیوں میں سب سے، وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخری پیغمبر ہے. آقا نے اس آیت کی تشریح کرتے واضح طور پر کہا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. اچھا اب ایک چیز ہے، میں نے حضرت عمر کی فضیلت پہ ابتدا میں ایک حدیث سنائی تھی. حضور نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. جب عمر نہ ہو سکے، 1400 سال پہلے جو اتنے افضل تھے کہ جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جبریل کو 950 سال بھی کم پڑ جائے، وہ نبی نہ ہو سکے تو آج کا پھٹیچر کوئی کیسے نبی ہو سکتا؟ ہاں بے شک بے شک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج تو کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن مرزا پلمبر صاحب کی جو عقل ہے نا، وہ گھاس چرنے گئی ہے، بیچارہ یتیم العلم ہے، مت ماری گی چولی. اور یہاں تک کہ حضرت عمر کے بارے میں تک کہ بدبخت کیا بولتا ہے، ذرا سنیے. یہ سنیے. میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے. تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی علماء کے. وہ آواز تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے، پرانی ویڈیو ایکچول میں جملے دہرا دیتا ہوں کیا بولا گیا ہے. ایک سوال کرنے والے کسی شخص نے اس پہ فون پر سوال کیا کہ حضرت عمر نے صبح فجر کی اذان میں ان جملوں کا اضافہ کیا الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ اذان میں پہلے تو تھا، یہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو اذان میں حصہ بنا دیا اس جملے کو. تو کیا حضرت عمر جی؟ تو ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ پاک ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.